अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज फिर सेनेट में अपोजिशन अददी अक्सरियत के बावजूद बिल जो है वो हुकूमत उनकी मौजूदगी के अंदर पास करवा गई और आज फिर चेयरमैन सेनेट को एक वोट देना पड़ा। नाज़रीन, अगर याद हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अमेंडमेंट बिल जिस दिन आया था उस दिन वो पास हो गया और उसके बाद फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट में, उनके ऊपर काफी तनकीद हुई। उन्होंने उसकी वजह से अपने इस्तीफा भी भेज दिया पार्टी लीडरशिप को कि मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और उस वक्त मुझे याद है मुसद्दिक मलिक साहब ने बहुत तनकीद की थी यूसुफ रजा गिलानी साहब पर, यानी कि पीपल्स पार्टी पर, कि जनाब देखें कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जिसकी वजह से आज यूसुफ रजा गिलानी साहब मौजूद नहीं थे। आज इसके बरक्स ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि ओगरा का अमेंडमेंट बिल आना था और दीगर दो बिल और थे जिसमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल भी मौजूद था और इसके समेत 3 अहम बिल जो टोटल मंजूर हुए, ओगरा की भी, ओगरा अमेंडमेंट बिल भी इसमें मौजूद था। और ये आज यूसुफ रजा गिलानी साहब मौजूद थे और मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद नहीं थे और 29 जो है वो टाई हो गया, जिसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में अपना वोट दिया और ये बिल मंजूर हो गए। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन जो कि सेनेट में अपनी अक्सरियत रखती है, इसके बावजूद हुकूमत वहां से बिल पास करवाने में कामयाब हो रही है, तो जो ऑपोजिशन का लार्जर एजेंडा है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आना है उन्होंने, वो उसमें कैसे कामयाब होंगे। जहां के आपको मालूम है कि जहांगीर तरीन साहब भी ओपन एंडेड बात छोड़ गए हैं, उन्होंने भी कोई ये नहीं कहा कि हम हुकूमत का साथ देंगे, जो उनके साथी हैं और उनके जितने उनके साथी हैं उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो जहांगीर तरीन साहब में रिपोज कर दिया हुआ है। इसके बाद PMLQ ने भी, हालांकि मुनीस इलाही साहब कैटेगोरिकली एक इवेंट में इमरान खान साहब के सामने कह गए थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर जो PMLQ का इजलास हुआ उसका जो अलामिया सामने आया उसमें कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं थी और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर हुकूमत से तेल की कीमतों में जो इजाफा है उसको फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUI के। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके भी वक्त का। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब आपके वक्त का भी। मैं अगर ये इस पर बात शुरू करने से पहले, आज मरियम नवाज साहिबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई थी और वहां पर जो गुफ्तगू की वो जरा अगर मैं सुनवा दूं कि उन्होंने कहा है कि मैं समझती हूं अगर ऑपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करती तो वो भी अवाम के सामने जवाबदेह होंगे। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उन्होंने बात की थी, ये सुन लीजिए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ऑपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो ऑपोजिशन भी बराबर की, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है, इलेक्शन में हमने उन्हीं के पास वापस जाना है। तो लोग ये पूछेंगे कि जब हम तकलीफ से गुजर रहे थे तो आप कहाँ थे। बाकी मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। जी, ये एक ऐसा रिस्क है जो कि लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन अभी कबल अज वक्त है, जब होगी इस पर मजीद वो बात करेंगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। कामरान मुर्तज़ा साहब, सूरत हाल आपके सामने है जिस पे मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि ऑपोजिशन को एक्ट करना है, लेकिन जहां पे हुकूमत अपने बिलों पे बिल पास करवा रही है सेनेट में जिसका आप भी हिस्सा हैं, तो ये जो है आपको उम्मीद है अभी भी, क्योंकि अगर अलाइड पार्टीज आपके साथ नहीं आती तो PTI के MNAs या MPAs जहां पे भी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं तो उन पे डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है आर्टिकल 63 के तहत। तो अलाइड पार्टीज ही आपका आसरा है, क्योंकि वो उनके ऊपर कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी अगर वो हुकूमत का सपोर्ट छोड़ें भी। तो अभी जो सूरत हाल है ऑपोजिशन की, आपको लगता है कि ये जिस पर इतनी जोर शोर से काम हो रहा है, इतनी मुलाकातें हो रही हैं, कोई कामयाबी नजर आ रही है आपको? देखिए, 3 बातें हैं। एक तो आज जो कुछ सेनेट में हुआ, आज सेनेट में हुआ तो मैं चूंकि इसका विटनेस हूँ,
آج جو معاملات کی گریوٹی تھی وہ کنوے نہیں کی گئی تھی ممبرز پہ. اگین میں موجود تھا مگر بہت سارے ممبر غیر حاضر تھے اور کسی کو شاید یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے موجود رہنا ہے. لوگ آئے اور آ کے جو ہے نا وہ اپنی اٹینڈنس مارک کر کے چلے. کچھ مسائل جو ہے وہ چیئرمین کے پارٹ میں ہیں. چیئرمین صاحب جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو ڈیفر کر کے اور اس کے بعد پھر دوبارہ لے لیتے ہیں. اور کچھ مسائل ہمارے جو ہے نا وہ جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں ان کے پارٹ پہ بھی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ آگے کنوے نہیں کر پاتے یا ان کو کچھ پتہ نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کس طرح سے وہ چلا رہے ہیں معاملہ. آج میں نے کچھ اپنے اندر بھی جو ہے نا احتجاج بھی کیا اس میں کہ یہ جس طرح سے جو ہے نا وہ مطلب ہمیں لیڈ کیا جا رہا ہے وہ شاید اس میں جو متحدہ اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, پارٹی کی نہیں کر رہا ہوں, تو اس میں کچھ مسائل یقیناً ہیں. اب رہ گئی اس کے بعد کہ جی آپ یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. معاملہ صرف کے لیے معاملہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چل رہے, اور یہ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں جو اس حکومت سے یا اس سیٹ اپ سے یا اس سسٹم سے جو ہے نا وہ ایگریوڈ ہے. مگر اب تک ہماری کوششیں شاید اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتی کہ ہمارے پارٹ پہ کوئی کمی خامی ہے, اور یقیناً عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اب ہم بھی جو ہے نا جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, مگر ہم کچھ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیفیکشن کلاس کی بات جو الائی پارٹیز پہ تو بالکل نہیں آتی, مگر دوسروں پہ بھی جو ہے نا ان کے لیے بھی راستہ بن سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے. اس میں راستہ بنانے کا ایک طریقہ تو ان کا فارورڈ بلاک ہے, اور فارورڈ بلاک کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ان کے اسپیکر کو بھی جو ہے نا ان کو بھی فارغ کر دیا جائے. اگر ہمارے پاس میجارٹی اتنی ہو تو جب ان کے اسپیکر نہیں رہے گا تو پھر ڈیفیکشن کے لیے کوئی ریفرنس جو ہے نا وہ بھیجنے والا ان کی طرف سے نہیں رہے گا. اگر وہ ڈیفیکشن ہوتی بھی ہے تو اسپیکر اگر آپ کا ہوگا تو وہ ڈیفیکشن جو ہے وہ ریفرنس جب نہیں بھیجے گا تو اس آرڈر کو کہیں پہ چیلنج نہیں کیا جا پائے گا, اور آپ جو ہے نا وہ ان کو اشور کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر 63A جو ہے نا وہ اپلائی نہیں کرے گی. بہت سارے ممکنات ہیں ہم کر سکتے ہیں. صحیح. کامران مرزا صاحب نے بڑا اچھا راستہ دکھا دیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, لیکن اس میں اپوزیشن کو بھی تو میرا خیال ہے کہ سوچنا پڑے گا کہ پہلے ٹارگٹ جو ہے اگر وہ اسپیکر کو کریں گے تو تب پی ٹی آئی کے لوگ بھی انکریج ہوں گے کہ ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گی. چوہدری جعفر اقبال صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مریم صاحبہ کی آج آواز ہے اور جہاں پہ جو سینٹ میں یقیناً کامران مرزا صاحب نے کہا کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے, گریوٹی آف سچویشن نہیں بتائی جاتی, اطلاع نہیں دی جاتی, اور اس میں چیئرمین سینٹ کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ وہ بالکل جانبدارانہ جو کہ میں سمجھ سکا ہوں کہ ان کا کردار ہے اس وقت, جس وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ بل جو ہے اس میں شکست کھا رہی ہے. چوہدری جعفر صاحب, آپ یقیناً چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, پچھلی ملاقاتوں کو بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت سیریس موو ہے, اس میں جان ہے, اور اس میں آپ کو مزید کتنا ٹائم لگے گا کہ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ ہو جائے گا, اس کے بعد ہوگا؟ کیونکہ آج میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے حکومتی بینچوں کی طرف سے کہ جو مہنگائی مارچ ہے 23 مارچ والا, اس سے جان چھڑانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آواز لگائی جا رہی ہے. شکریہ جمیل صاحب. آپ کا سوال اتنا لمبا ہے کہ اس کے اندر کوئی 25 سے 30 سوال ہیں. میں کون سے سوال کا جواب دے سکوں گا اور آپ مجھے کتنا ٹائم دیں گے یہ الگ بات ہے. اور کوئی کسی مارچ سے ایک تو بھاگ نہیں رہا. جو بھی مارچ آئے گا, ہم سیاسی ورکر ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں. پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور نہیں ہے یہ. اس کے پاس یونیفارم تھا, اس نے بزور بندوق قبضہ کیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس پہ, اس سے نپٹا ہے, جانیں دی ہیں, اور وکلا اس میں سب سے آگے تھے, اور سیاسی ورکر بھی اپنی پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا کے, لیکن ہر میدان کے اندر وہ موجود رہے. اور بالآخر ووٹ کے ذریعے اور پارلیمانی سیاست کے ذریعے جناب پرویز مشرف کا بستر گول کیا. یہاں تک گول کیا کہ 2013 کے انتخابات میں وہ اپنی پارٹی بنا کے اپنا منشور لے کے جب عوام میں پیش ہوئے تو صرف 1 سیٹ ملی, اور 2018 کے انتخابات میں وہ بھی نہیں. اب آ جائیے اس بات پہ, مریم بی بی نے کہا بالکل ہم بطور اپوزیشن عوام کے سامنے اتنے ہی جواب دہ ہیں. عوام بالکل نوٹ کرتے ہیں کہ حکومت جو کام کر رہی ہے, کیا اپوزیشن اپنا اذان دینے کا کردار ادا کرتی ہے.
کیا اپنا موقف اس کے سامنے رکھتی ہے, کیا عوام کا جو موقف ہے وہ ایوانوں تک پہنچاتی ہے. آپ بالکل نظر رکھتے ہیں اور ہم جواب دہ ہیں اور جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ اور رہیں گے. رہی بات سینٹ کے اندر جو کردار ہے سینیٹرز کا یا قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹیرینز کا, 2017 میں جب مردم شماری ہوئی تو اس مردم شماری کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے قومی اسمبلی نے ری ایلوکیشن آف سیٹس کرنی تھی اور میں اس ایوان کا حصہ تھا اور 342 اراکین میں سے صرف ایک جمشید دستی مخالفت کر رہے تھے. لیکن جتنی سینئر قیادت تھی, پی ٹی آئی کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, باقی جماعتوں کی, وہ تشریف نہیں لا رہے تھے ووٹ دینے کے لیے. بہت مشکل سے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بنائی, اس لیے کہ جو پیچھے بیٹھ کے ریگولیٹ کرتے ہیں وہ چابیاں گھماتے رہتے ہیں کہ یہ کریں یہ نہ کریں. لیکن ان سے زیادہ یہ کردار ہمارا پارلیمنٹیرینز کا ہے. ہاں کبھی بطور پارٹی ہم جو ہے وہ کہیں اپنی ڈائریکشن چینج کر جاتے ہیں اور کبھی فرد واحد کے طور پہ ڈائریکشن چینج کر جاتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ کہ ممبران سینٹ یا سینٹ کے اندر موجود جماعتیں یا قومی اسمبلی کے اندر موجود جماعتیں حکومت ایجنڈا بنانے اور دینے میں جو ہے وہ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے. لیکن میرے علم کے مطابق, میری ناقص جو سوچ ہے اور جو جتنا میرا تجربہ ہے, سینٹ کا اجلاس جب شروع ہوتا ہے یا قومی اسمبلی کا تو ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ طے کرتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے ان اگلے 8-10 دنوں کے اندر کرنا ہے اور اس کے مطابق ایجنڈا طے ہوتا ہے. حکومت اگر کوئی ایسا رول کرتی ہے تو اس کی زیادتی ہے. لیکن دوسری طرف جو ضمیر صاحب بہت بڑی میرے نزدیک بطور میں ایک سیاسی کارکن ہوں, سیاسی لیڈر نہیں ہوں, جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو یا سینٹ کا تو میری دانست میں فرض عین یہ ہے کہ تمام سینیٹرز اور تمام قومی اسمبلی کے ممبران حاضر رہیں, اپنی باقی مصروفیات کو بالکل ترک کریں اور بیٹھ کر اس چیز کا حق دو طرح سے, ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے منتخب کیا آپ ان کی نمائندگی وہاں کر رہے ہیں اسے خالی نہ رہنے دیں, اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹیرینز کو ان کے اس وقت کا حکومت پاکستان پیسے دیتا ہے, معاوضہ ادا کرتا ہے, رسپانسبلٹی ہے. بالکل بالکل صاحب آپ نے واضح طور پر بتا دیا کہ پارلیمنٹیرینز کی بھی ایک ذمہ داری ہے. یقیناً بالکل بہت صحیح بات آپ نے کی, کیونکہ جب آپ نیشنل ایکسچیکر سے تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے بحیثیت پارلیمنٹیرین. اور دوسری جو آپ نے بتا دی یقیناً کہ جب آپ الیکٹڈ ممبر ہیں تو آپ کو اپنی کانسٹیچوئنسی کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ کرنی ہوتی ہے. جنرل صاحب گفتگو آپ نے سن لی, مریم صاحبہ کی بھی بات سن لی, جو اس وقت ساری صورتحال چل رہی ہے, جو پی ایم ایل کیو کے جو الائٹ پارٹی ہے اس کی طرف سے جو اس قسم کا رویہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر جہانگیر ترین صاحب کا بھی جو ہے وہ بھی سامنے ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کوئی فائنل بات نہیں کی کہ کیا وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا اس کے اپوزٹ جائیں گے. لیکن اندرونی اطلاعات یہ تھیں کہ زیادہ تر جو ان کے ہم خیال گروپ ہے جہانگیر ترین صاحب کا, وہ شاید کہہ رہے تھے کہ جی اب ہمیں کچھ لائن بدل لینی چاہیے. تو جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے یا پھر یہ وہی بات ہے اسٹارم ان دا ٹی کپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسٹارم ان دا ٹی کپ تو نہیں ہے, وقت ہے مفادات کا, سودے بازیوں کا, اور اب مثلا جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے. جب یہ دوسری پارٹیوں سے آئے تھے ادھر جن کو جہانگیر ترین گھیر کر کے لے کے آئے, تو لازماً اس وقت ان کو کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہوگی کہ جب آپ آئیں گے تو پی ٹی آئی میں آپ کو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. وہ نہیں ملا, اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جہانگیر ترین خود بھی اس چیز میں آ کے تو میرا خیال ہے مطمئن نہیں, کیونکہ ان کی بھی حیثیت وہ نہ رہی. اب لازماً اگر وہ اٹھا کے وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں, کسی کو سپورٹ کر دیں, تو کیا فائدہ, کیا ان کو وہ فائدہ لینے کے لیے پہلے بات کریں گے. اب اگر 40 لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک پالیسی بناتے ہیں, ان کے 35 ہیں پروونشل اسمبلی میں جو جہانگیر ترین کا ساتھ جنہوں نے دیا, 5 ان کے ایم ایل اے تھے جو نیشنل اسمبلی میں تھے, تو کیا دوسری پارٹی پی ایم ایل این یا کوئی جو پنجاب میں مضبوط ہے وہ ان کو اکاموڈیٹ کر سکے گی؟ مثال کے طور پہ صرف اگر ٹکٹ ہی مانگ لیں تو آپ نے ٹکٹ ان لوگوں کو دینی پریفرنس آپ کی ہوگی جن لوگوں نے آپ کا 5 سال ساتھ دیا. آپ نے اپوزیشن میں بیٹھ کے سختیاں اٹھائی ہیں, جو کچھ بھی کیا, تو جو لوگ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے
کیا ان کو چھوڑ کے تو ان کو صرف اس لیے کہ آج ان کی وفاداری چھوڑ کے آ رہے ہیں تو آپ ان کو وعدے کر لیں گے کہ آپ کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، وہ اپنا حصہ مانگیں گے. چنانچہ یہ اتنا ایک مشکل سا کھیل ہے کہ یہاں پہ لوگ پارٹیاں بدلتے رہیں گے اپنے مفادات کی وجہ سے، کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں. یہ جنرل مشرف کے دور میں جو مشرف کی پارٹی تھی اس کے لوگ آج سرکردہ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عہدوں پہ جگہوں پہ. وہ جب مشرف کی پارٹی ختم ہوئی تو پیپلز پارٹی میں کوئی 70-75 کے قریب پیپلز پارٹی میں واپس شامل ہو گئے لوگ، MLN میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب نون لیگ کی حکومت آئی تو 100 سے زیادہ مشرف والے لوگ جو تھے وہ ان کے پاس ادھر چلے گئے. اور جب یہ PTI کی ٹیم شروع ہوئی تو وہ پتہ نہیں وہاں سے 70 اٹھ کے پھر ادھر آ گئے. اب سوال یہ ہے یہ کچھ دے سکیں گے تو ساتھ آ جائیں گے، نہیں دیں گے تو وہ نہیں آئیں گے اور اس کے لیے وہ گارنٹیز مانگیں گے. اب یہ بڑی مشکل ہوتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ صاحب ایمان صرف اپنے ایمان کی یا اپنی پالیسیز یا اپنے علاقے کی سیاست کر رہے ہیں تو وہاں جو رخ اس کے مطابق وہ کر رہے ہوں. یہ سب زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے. صحیح جنرل صاحب، لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کو کیا دے. لیکن جنرل صاحب جو بات مریم کچھ دینے کا کچھ کر لیا. صحیح جنرل صاحب جو بات مریم نواز نے کی اور جو چوئی جعفر صاحب نے کی وہ یہ ہے جو بیرسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ لوگ اب اپنے حلقوں میں جاتے ہوئے پریشان ہیں، ڈر رہے ہیں. اور نور عالم تو آن ریکارڈ بول چکے ہیں کہ بھئی میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا اور آئندہ میں PTI کا ٹکٹ نہیں لوں گا. یہ بات درست ہے لیکن اس کے باوجود جو الیکٹیبل ہے وہ وہیں سے الیکٹ ہو گیا. آپ دیکھیں گے صحیح بعض لوگ جو ہیں وہ ہر حالات میں وہاں سے الیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ہولڈ اس طرح کا ہوتا ہے، وہ اپنی سودے بازی کریں گے. یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے. میں نے تو آپ کے سامنے ہسٹری رکھی مشرف کے دور سے لے کر صحیح بالکل صحیح سر، بالکل مختلف وقتوں پہ مختلف حالات آتے رہے ہیں لیکن لوگ اپنے مفادات سے ہٹ کے آگے کام نہیں کرتے. اگر آپ اس ساری چیز کا تجزیہ کر لیں تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ یہ اگر آپ چودھریوں کو بھی آج دیکھ لیں، چودھری حضرات ہیں تو ان کو آفر نہیں کی گئی کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے. تو نیچرلی آپ ہر کسی کو کوئی نہ کچھ آگے پھینکتے ہیں تو وہ تب اس کے لیے کوئی اٹریکشن ہوتی ہے، ورنہ اس کو کیا ہے. بالکل مفادات کا بھی اس میں یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ، مفادات کو اس میں آپ جو ہے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور یقیناً ہر ایک پارٹی کا اور پھر جس نے کانسٹیچوئنسی کی سیاست کرنی ہے اس نے اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے تو وہ یقیناً وہ پھر دیکھے گا کہ وہ کہاں بیٹھ کر کہاں سے بہتر طریقے سے سرو کر سکتا ہے. اور کبھی کبھار ہر کوئی جو جعفر اقبال جیسا نظریاتی نہیں ہوتا تو یقیناً کمپرومائزز بھی شاید کرنے پڑتے ہیں. ناظرین اس پر مزید بھی بات کریں گے، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میں چاہوں گا کہ شہباز گل صاحب نے کل بڑی دلچسپ بات کی تھی اور خاص طور پر یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور جس وجہ سے یہ تمام پارٹیز اب اکٹھی ہو رہی ہیں. یقیناً ان کا اشارہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے اکٹھے ہونے کا تھا. یہ ذرا سن لیں کیا کہا تو پھر میں اپنے پارٹیسپینٹس پہ اس پہ کمنٹ لوں گا. آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے لیے مزید پریشانیاں آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو صرف یہی تھا کہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دم ایک چابی چڑھی اور لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگ گئے. فضل الرحمان صاحب بھی واپس جاب پہ آ گئے، مریم صاحبہ بالکل سائلنٹ موڈ پہ. ہم آپ کو بتاتے تھے، آپ اکثر کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ ہیں، سوال کرتے ہیں یہ الگ ہو گئے. ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اکٹھے ہیں جب یہ الگ بھی ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں مریم اور چچا میں بڑی سخت لڑائی ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں نہیں، وہ بھی نورا کشتی ہے، وہ بھی دکھانے کے لیے ہے کیونکہ یہ سب چور ہیں. اور چور جو ہوتے ہیں جب ان کے انٹرسٹ کی بات ہوتی تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ اندر سے ایک ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اندر سے پسند نہیں کر رہے ہوتے وہ، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. جی کامران مرزا صاحب، اب یہ اتفاق میں برکت تو آپ کو میرے خیال میں دکھانی پڑے گی. یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ گل صاحب کی جنش دیکھیے ذرا. دوسرے لوگ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے حوالے سے یا جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے حوالے سے یہ کیا زبان کیا استعمال کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ اس طرح کی زبان استعمال کریں تو اس سے ملک کا پتہ نہیں کیا بھلا ہوتا ہے یا خرابی ہوتی ہے. یہ آپ نے 3.5 سال میں دیکھ لیا.
تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ نے یہ دیکھا کہ کل محسن بیگ پہ جو ہاتھ ڈالا یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ صحافیوں پہ اور صحافیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے, اسی طرح اپوزیشن کی لیڈرشپ پہ یہ ہاتھ ڈالیں گے, اور گرفتاریاں متوقع ہیں. جو یہ عدم اعتماد کی باتیں ان کو جو نا اس کے حوالے سے جو نا وہ معاملات وہ دیکھیں گے کہ سخت ہوتے جا رہے ہیں, اسی طرح گرفتاریاں ہوتی رہیں گی, اور ایک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کا ان کے پاس جو حربہ ہوگا کہ لوگوں کو پروڈیوس نہ کیا جائے, ممبرز کو پروڈیوس نہ کیا جائے جن کو گرفتاریاں جن کی ڈالی جائیں گی. مگر بہرحال جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ نمبرز جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوا بھی تو اگر ہاؤس میں جو موشن آتی ہے وہ نمبر پلس وہ لوگ جو گرفتار ہوں گے اس نمبر سے آپ سب اندازہ کر پائیں گے کہ وہ کتنا ہے. مگر میری تجویز اس میں یہ ہوگی کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اسپیکر کو فارغ کیا جائے تاکہ اسپیکر جو ہے نا پروڈکشن کا آرڈر جاری کر سکے. اگر ایسا ہوا تو صحیح, تو جب اسپیکر جو ہے نا وہ آپ کا اپنا ہوگا اور آپ اسپیکر کی اس میں جو ہے نا اس ایکسرسائز میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ایک واضح میسج چلا جائے گا اور پروڈکشن جو ہے نا وہ ان ممبرز کی یہ آسان ہو جائے گی. صحیح. چوئی جعفر اقبال صاحب, آپ نے بھی شہباز گل کی بات تو سنی ہے, تو یہ بھوکلاہٹ ہے یا واقعی کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جس کی وجہ سے سب آپ لوگ اکٹھے ہو گئے, اور اس سے پچھلے ہفتے بھی اسی طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ سختیاں بڑھنے والی ہیں اپوزیشن کے اوپر, جس کی وجہ سے اب یہ تیزی کر دی؟ منیر صاحب 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے, میں بارہا مثال دیتا ہوں جی, پارلیمان کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پاس کے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے, پہلے تو شہباز گل صاحب اللہ ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت بھی نصیب کرے. جو شخص ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ووٹ لینے والوں پہ ایسے تبصرے کرتا ہے شاید پاکستان کی سیاست اس کی انگلیوں کے اشاروں کے اوپر گھوم رہی ہے. آپ ذرا انہیں کہیے کہ کسی ضمنی الیکشن میں ذرا پی ٹی آئی کا اتنا بڑا چہرہ ہے, تشریف لے جائیں اور پھر بتائیں جا کے کیا ہوتا ہے. اچھا, باقی وہ کوالیفائی کرتے ہیں اس عہدے کے لیے کہ بغیر سوچے سمجھے اخلاقیات کو پس پردہ رکھ کے جو خواہش ہو پیچھے سے بلانے والوں کی, وہ سلیکٹڈ کی یا سلیکٹر کی, اس کے مطابق بولتے جائیں, وہ بولتے رہیں گے. رہی بات کہ جی اکٹھے میاں نواز شریف صاحب تب پارلیمان کے اندر موجود تمام لوگوں کے پاس گئے تھے, اور آج بھی بطور پاکستانی, بطور پارلیمانی نمائندہ اور بطور سیاستدان میرا یہ حق ہے, یہ رائٹ ہے کہ میں جو بھی منتخب نمائندے عوام کے آئے ہیں ایوان کے اندر ان کے ساتھ رابطہ کروں اور اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق انہیں اپنے منشور کے اوپر قائل کروں. صحیح. اگر میاں شہباز شریف صاحب, اگر آصف علی زرداری صاحب, اگر مولانا صاحب باقی لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں اس بات پہ کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معاشی تباہی کی, انتظامی تباہی بھی کی اور اخلاقی تباہی بھی کی, تو آئیے اس سے چھٹکارا حاصل کریں. تو کیا یہ غلط بات ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کے پاس عددی اکثریت ہوگی تو آپ انہیں ہٹا سکیں گے. بالکل صحیح. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہیں اور ہم اپنی یہ محنت اور کوشش کریں گے اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کریں گے. جہاں تک گھبرانے والی بات ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک حاضر سروس میجر جنرل پریس کانفرنس کرتے ہیں اور مقدمہ بناتے ہیں, آج تک وہ باوردی میجر جنرل اس مقدمے کو ثابت نہیں کر سکا عدالت میں. عدالت منتظر ہے. بالکل صحیح. آپ لوگ تیار, بالکل آپ لوگ تیار ہیں, بالکل صحیح ہے. لیکن چوئی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں یا ہٹا لیتے ہیں تو یہ تیل کی قیمتوں میں کمی لے آئیں گے, جس طرح کہ ان کی الائٹ پارٹیز بھی, حکومتی الائٹ پارٹیز بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے, لیکن بس میں نہیں ہے, نہیں کیا جا سکتا. تو کیا کریں گے؟ تو آپ لوگ تو جو پہلے آپ کا نیریٹو تھا کہ ان حالات میں تو ہمیں نہیں حکومت لینی چاہیے, تو اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ ان حالات میں حکومت نہیں لینی چاہیے. حکومت لینی ہے. اور پہلے بھی اگر آپ ذرا دیکھیں 2013 میں آپ کو ملک کے اندر دہشت گردی تھی, آپ کے ملک کے اندر معاشی بحران تھا, آپ کے ملک کے اندر پاور کرائسس تھا, آپ کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام تھا, لیکن لیڈر کون تھا؟ میاں نواز شریف. ٹیم اس کی کیا تھی؟ اور اس نے سارے پارلیمان کو ساتھ لیا
اور ساتھ لے کے ان سارے مسئلوں کا حل کر کے دکھایا. تو آج بھی ہمارے پاس آج بھی آپ کے پاس بڑے برینز ہیں, نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ایسے برینز ہیں. جنرل صاحب یہ جو کیونکہ آپ مس تھوڑا سا شاید کر گئے تھے, شہباز گل صاحب والی کل کی بات جو ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن پر مزید سختیاں آنے والی ہیں, اس وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے, یا کیونکہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں ہم یہ تو سنتے ہی آ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کسی کو سزا دلوا سکیں, یہ ان کا سب سے بڑا فیلئر ہوگا. اور وہ بڑی سیدھی سی چیز ہے کہ وہ ہمارے سسٹم, نظام, ہمارے ادارے جہاں ہم نے نہ کبھی میرٹ پہ کوئی آدمی رکھا, وہاں پہ اپنے وفاداریاں لوگوں کے ساتھ ہیں, وہ اس کے مطابق چلیں گے اور یہ کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دلوا سکیں گے. یہ تو میں پچھلے 3 سال سے جب بھی کبھی میں پروگرام میں بیٹھا ہوں میں نے یہی کہا. صحیح. ایک چیز جو میں یہاں پہ مختلف دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے ہٹانے کی حکومت کو, یہ تک وہ آ کے خود مہنگائی کم کر سکیں نہ کر سکیں, لیکن یہ ایک آئینی رستہ ہے اور آئینی حق, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس میں اگر لوگ واقعی اپنے ایمان کی روح سے یہ فیصلہ کریں اور محسوس کریں تو شاید اس کا فائدہ بھی ہو کہ وہ ٹھیک ہے جی ہم ساتھ دے رہے ہیں اس وجہ سے. لیکن مجھے بڑے شکوک و شبہات ہیں مجھے اس ساری کھیل. وہ کیا ہے؟ میں پیپلز پارٹی سے مطمئن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو پی ٹی آئی سے کچھ لوگ مل جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اور بھی ان کو ساتھ دے دے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے. اس میں ایک تو میں پوری تاریخ دیکھتا ہوں کہ پچھلے 3-3.5 سال جو جتنی بھی ایفرٹس ہوئی اس میں انہوں نے کیا گیم کھیلی. دوسرا, اب مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ان کو 23 مارچ کی ان کی جو موو انہوں نے چلائی تھی کہ ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے, اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلا. اب آپ دیکھیے کہ نو کانفیڈنس والی کہانی میں بلاول بھی ایک طرف, وہ بھی کوئی بہت سرگرم نظر نہیں آ رہے. مولانا اور شہباز شریف وغیرہ یہ لوگ نون لیگ کے یہ خاصے سرگرم نظر آتے ہیں, جبکہ وہ پیپلز پارٹی والے اتنے سرگرم نظر نہیں آ رہے. زرداری صاحب جو ہے وہ غالب میں بیمار ہو گئے, وہ ویسے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس نو کانفیڈنس کے چکر میں لگ گئے ہیں. 23 مارچ کا نام ہی لینا چھوڑ دیا لوگوں نے, وہ کہانی ختم ہو گئی. لیکن جنرل صاحب میں چاہوں گا کہ یہ کامران مرزا صاحب بھی اس پر کمنٹ کر دیں, کیونکہ یہ بیسیکلی آئیڈیا آج سے نہیں 2 سال پہلے سے پیپلز پارٹی نے فلوٹ کیا تھا. سب سے پہلے ان کا تھا کہ پنجاب میں ہر دفعہ جب انہوں نے ان کو سیبوٹاج کرنا ہوتا ہے وہ آ کے ان کو نو کانفیڈنس کی کہانی چلا کے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کے ساتھ کئی دفعہ ہاتھ ہوا ہے لیکن یہ سبق سیکھ نہیں سکے. یہ ہمارے باقی ساتھی جو ہیں دوست احباب, میں چاہوں گا ہر دفعہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو چکر دے گئے. صحیح. کامران مرزا صاحب, صحیح بالکل کامران مرزا صاحب اگر رسپونڈ کر دیں جنرل صاحب کی باتوں کا, کہ آپ لوگ وہ مطلب جو ہے وہ ہے تو صحیح کہ ڈسے تو ہوئے ہیں. دیکھیے جنرل صاحب کا میرا بہت پیار کا رشتہ ہے اور ان کے ساتھ میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے. صحیح. اور پتہ نہیں میرا اور ان کا دل بھی شاید کہیں پہ ملتا بھی ہو. بہرحال اگر اس میں سارا اگر کوئی دھوکہ اگر ہوا بھی ہے اور اگر ہم نے دھوکہ کھایا بھی ہے تو وہ آج لوگ کہنا تو شروع ہو گئے کہ دھوکہ دینے والے کون تھے اور دھوکہ کھانے والے کون تھے. آدمی اعتماد کرتا ہے اور اگر دھوکہ دیا گیا تو یقیناً جو ہے نا یہ پھر قوم کو جواب دے وہ لوگ ہوں گے جو دھوکہ دیں گے. ہم کیونکہ ایک پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی ایک تاریخ ہے, اس کی ایک اچھی تاریخ ہے, اس میں 2 شہداء بڑے 2 شہداء ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس درجے پر نہیں جائیں گے کہ وہ ہم اس اسٹیج پہ آ کے جو ہے نا وہ قوم کے ساتھ یا باقی پارٹیز کے ساتھ کوئی ہاتھ کریں. صحیح. کامران مرزا صاحب, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کہیں پہنچنا ہے, آپ ہمارے ساتھ اگلے حصے میں شامل نہیں ہوئے. ایک جاتے جاتے ایک بات بتا دیں کہ نور عالم خان صاحب جو کہ بہت کیٹیگریکلی اوپنلی باتیں کر رہے ہیں اور کہا جا انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ آئندہ کا وہ انتخاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے. پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے جہاں پہ شاید وہ اب اس دفعہ نہیں واپس جانا چاہتے. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ JUIF جوائن کر رہے ہیں, کنفرم کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ تقریباً 3 لوگ جو ہے شاید وہ JUI کی طرف ہیں, مگر اس پہ نام مجھے نہیں پتا ان کے.
اور 10 لوگ جو ہے شاید نون کو جوائن کر رہے ہیں. ویسے ہماری اطلاعات یہ تھی کہ نور عالم خان صاحب، بلکہ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نور عالم خان صاحب جو ہیں وی وائی فے جوائن کرنے کا سوچ رہے ہیں، تقریباً فیصلہ بھی کر چکے ہیں، کیونکہ اگر کے پی میں انہوں نے آئندہ سیاست کرنی ہے تو شاید ان کا یہی ارادہ ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آئیں گے تو مریم نواز صاحبہ نے ایک الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 3.5 سال میں عوام کا پیسہ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے خرچ کیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کے اوپر بہت سخت الزام بھی لگا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے ان کو جواب دینا پڑے گا. مریم نواز صاحبہ نے کیا بات کی کہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کس پر خرچ کی پچھلے 3.5 سال پر؟ آپ نے عوام کے خون پسینے کی کمائی آپ نے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے میں، حسد کی جس آگ میں آپ جل رہے تھے اپنے مخالفین کی وجہ سے، اس کو بجھانے کے لیے آپ نے قوم کا ہارڈ ارنڈ منی، قوم کی جو خون پسینے کی کمائی تھی وہ آپ نے استعمال کی اور جھونکی. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے، آپ نے اپنے ذاتی انتقام کی تسکین کی خاطر آپ نے ایف آئی اے، نیب جیسے اداروں کو اپنی سیاسی لڑائی میں جھونکا. جی جنرل صاحب آپ سے ہی شروع کرنا چاہوں گا. نیب کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن نیب تو آپ خود نہیں، کیونکہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آج ان کے جو نئے پروسیکیوٹر اظہر صدیق صاحب آئے ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں جان پڑ گئی ہے ان کیسز میں، کیونکہ پروسیکیوشن ابھی تک کمزور تھی. لیکن چلیں، ایف آئی اے تو یقیناً آپ کے اپنے دائرے میں ہے، اور اس کو تو یہ جو مریم صاحبہ نے آپ نے بھی بات کی کہ نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکیں گے، تو کافی جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہے انہوں نے بھی ہمارا کافی پیسہ خرچ کیا، لنڈن آئے گئے، بھاگے دوڑے، بہت انہوں نے پھرتیاں دکھائیں. بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ سارا یہ کرتا ہے، سسٹم تو وہی ہے، آپ نے اس سے کام لینا ہے. کیا سسٹم جو ہے وہ بذات خود برائیوں سے پاک ہے؟ اب شہزاد اکبر صاحب سے اگر انہوں نے شہزاد اکبر پہ اعتماد کیا، اس کو لگایا، کیونکہ اس کو نیب کا ایکسپیرینس تھا، پہلے وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہوئے تھے، صحیح، لیکن وہ اعتماد پہ پورے نہیں اترے. ناکامی تو پی ٹی آئی کی ہے، ناکامی تو اسی پرائم منسٹر کی ہے، کیونکہ وہ اس سے کام غلط چنا آدمی یا اس سے کام نہیں لے سکے. لیکن مشکل یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی آدمی شاید ایسا نہ ملے جو واقعی لالچ سے بچ سکے، کیونکہ جب آپ کسی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کو آگے سے، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے شہزاد اکبر نے کوشش کی تھی، گورنمنٹ کی قبضہ کی ہوئی زمینیں جہاں میں رہتا ہوں میرے قریب بھی ہیں، صحیح، کہ وہاں ان کو چھڑوایا جائے ان لوگوں سے، لیکن وہ ایسے ہی تھوڑا بہت ان کی سامنے کی دیوار گرائی تو کام رک گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر کو لازمن کچھ آفر کیا ہوگا ورنہ تو کیوں رکتا. تو اگر ایسی چیزیں ہیں اور کل کو ثابت ہو کہ واقعی کچھ دیا یا کوئی ایسا دیا، تو پھر آپ احتساب تو نہیں کر سکتے نا. تو اگر پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا احتساب کا، تو اس کو پہلے سسٹم کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں یا نہیں ہے. اگر ایک معاشرہ اس قسم کا ہے کہ جہاں کرونا آیا دنیا مر رہی ہے، تو 6,000 روپے کا انجیکشن جو ہے وہ 1,10,000 20,000 کا بکنا شروع ہو گیا، انسانی جانوں پہ سودے. تو پھر اس معاشرے کو پہلے ٹھیک کرنے کا سوچنا چاہیے تھا. آپ سیدھا احتساب پہ چلے گئے، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو اگر اس سے پیسہ لگے اس کے دوروں پہ، وزٹس پہ، شہزاد اکبر کے یا کسی بھی اور کے، تو وہ سارا ضائع گیا نا. صحیح، کیونکہ اس کا نکلا تو آگے آپ کو رزلٹ تو کچھ نہیں ملا. ویسے جنرل صاحب معذرت سے مبینہ طور پر ان پر الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ وہ براڈ شیٹ میں بھی انہوں نے شاید کوئی کک بیک لیا اور بہت سارا فائن ان کو دلوا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ الزامات بہت لگ رہے ہیں، ایک نہیں. جی، بعض لوگوں نے مجھے لا کے ڈاکومنٹس بھی دی ہیں، بات میرے پاس پڑی ہوئی ہیں
لیکن وہ الزامات جو ہیں چیزیں وہ جا کے ثابت تو کہیں عدالت میں ہی ہوں گے نا, تو ان پہ بھی نہیں ہوں گے. اگر جب ثابت کرنے کے چکر میں آئیں گے تو شہزاد اکبر پہ بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوگا. یہ اسی طرح کیونکہ ان کو اس کو بھی سسٹم کی سمجھ ہے پوری. صحیح. میں چاہوں گا کہ چوئی صاحب بھی اس پر کومنٹ کر دیں. جی چوئی صاحب, آپ لوگوں نے تو خیر بہت بھگت لیا, زیادہ زور بھی آپ پہ ہی رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ فیوٹائل ایکسرسائز تھی اور یہ باقاعدہ عمران خان صاحب نے اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے ان اداروں کو اپنی ذاتی لڑائی میں جھونکا؟ دیکھیے صرف عمران خان صاحب نہیں ہیں, عمران خان صاحب کو لانے والے بھی اس میں شامل ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلایا تھا اور کہا تھا, آپ شاید آپ اس میں تھے یا نہیں تھے, لیکن بہت سارے صحافیوں کو کہ جی مثبت رپورٹنگ کریں. مثبت رپورٹنگ یہی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب کے الزامات کو جو ہے وہ جرم بنا کے پیش کریں, اور عدالتوں کا اگر آپ لگا لیں تو پھر آپ کو وہ ویڈیو جو میاں نواز شریف کے کیس کے متعلقہ ارشد ملک صاحب کی تھی وہ بھی سامنے ہے. پھر آپ کو وہ جس جج کو برطرف کر دیا گیا شوکت صدیقی صاحب کو, آن ریکارڈ انہوں نے کہا, اس بات پہ اگر آج تک کسی نے انہیں چارج کیا, انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی بینچ بنواتی ہے اور وہ کہتی ہے فیصلے اس طرح سے کریں اور اس طرح سے کریں. آج تک اس الزام کے اوپر کسی حکومت نے انہیں چیلنج کیا, انہیں کورٹ آف لا میں لے کے آئے, انہیں انٹیروگیٹ کیا, چوئی جعفر اقبال صاحب بنایا یا چلایا. چوئی جعفر اقبال صاحب, آج اتفاق سے جنرل امجد شعیب صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایگزیکٹلی ڈیٹیلز کا معلوم ہے. بات تو کر لینے دیں. نہیں, جو آپ نے جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے جو بات کی اللہ صاحب کو پکڑا, وہ آپ پہلے آج تک وہ حکومتی ادارہ نہیں ثابت کر سکا. شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ نے 1.25 سال 1.5 سال جیل میں رکھا, اور ان کے اوپر الزام کیا ہے یہ بھی بتا دیں. یہ حکومتی وسائل ہی ہیں نا. پھر اسی طرح آپ نے خواجہ سعد رفیق کو رکھا, پھر آپ صاف پانی کیس اٹھا کے دیکھ لیں, اگلے دن فیصلہ آیا ہے اور عدالت نے لکھا کہ جی کوئی اس کے اندر آپ ثابت نہیں کر سکے کہ ہوئی ہے یا کوئی پیسہ چوری کیا گیا ہے. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا فیصلہ آیا, جج صاحب لکھتے ہیں کہ جنہوں نے پیسے جمع کرائے تھے وہ اظہر صدیق صاحب آ گئے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ آپ اپنی بیلٹس ٹائٹ کر لیں, کیونکہ سنا ہے کہ وہ کافی سخت پروسیکیوشن. دیکھیں مشرف صاحب آئے تھے, آج نہیں ہیں. مشرف صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی کیسز بنائے, اور ابھی پچھلے رجیم میں بھی یہ جو موجودہ رجیم ہے اس میں بھی کیسز بن رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب سے ایک سوال ہے, میں 30 سیکنڈز اگر اجازت دیں. ضمیر صاحب ایک سوال ہے سر, آپ نے وہ پیسہ لگا لیا, حکومتی اداروں کو استعمال کر لیا, ریاستی اداروں کو استعمال کر لیا, انہی ریاستی اور حکومتی اداروں کو استعمال کر کے عمران خان نے اگر کوئی ایک کام اس ملک اور عوام کی قوم کی بہتری کے لیے کیا ہے وہ صحت کارڈ ہے. صحت کارڈ ہے کم از کم, یہ تو اپریشیٹ کر دیں نا کم از کم, وہ تو ہے. جی صحت کارڈ, وہ ویڈیو دیکھ لیں صحت کارڈ میں آپ کو کیا ملتا ہے. چوئی صاحب اگر اجازت دیں, میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں. جنرل صاحب ریسپونڈ کر, جنرل صاحب کوئکلی سر اگر کوئی چھوٹی سی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا. میں نے پوچھا پی ٹی آئی والوں سے کہ بھئی شواہد کا کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ دیکھ لیں, ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہر ریکارڈ کو آگ لگ جاتی تھی, ہمارے ہاں نہیں لگی, تو آپ کو ریکارڈ ہمارا مل جائے گا بعد میں. تو یہ اس طرح کہ کوئی ایسی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں آگ انہوں نے نہیں لگائی. صحیح. تو پی ٹی آئی نے نہیں لگائی, پی ٹی آئی کا ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, اور کامران مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.